औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान ज़ैन रिज़वी हाज़िर हूँ हुसैनी चैनल के हवाले से तमाम मोमिन बिलख़ुसूस अपने वक्त के इमाम सरकार हुज्जत यूसुफ़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह अक़दस में माह रजबुल मुरज्जब के हवाले से मुबारकबाद पेश करता हूँ। तमाम मोमिनीन की खिदमत में इस माह की मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसे कि नाज़रीन, ये दूसरी नशिस्त है। कल की नशिस्त में हमारी बात मुकम्मल नहीं हो पाई थी क्योंकि माह रजबुल मुरज्जब की जो तारीख़ हैं वो बहुत ज़्यादा वसी तारीख़ें हैं और इनमें हर तारीख़ की अलग अलग अहमियत व अज़मत है। इसलिए कल की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना फैज़ अब्बास मशहदी साहब क़िबला। आइए आपका इस्तक़बाल करते हैं और प्रोग्राम को शुरू करते हैं। आगा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। तमाम नाज़रीन की तरफ से और तमाम मोमिनीन की तरफ से, तमाम टीम की तरफ से आपका इस्तक़बाल करते हैं और मुबारकबाद पेश करते हैं आपकी खिदमत में इस बाबरकत मौके पर। और हम चाहेंगे कि आप मोमिनीन से हम कलाम हो लें, उसके बाद फिर हम सवाल का सिलसिला शुरू कर सकें जो कल रह गए थे। बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। सबसे पहले माह रजबुल मुरज्जब के हवाले से बिलखुसूस विलादत मौला मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तवल्लुद के ख़ास मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ अपनी तरफ से और हुसैनी चैनल की टीम की तरफ से तमाम हाज़रीनों नाज़रीन व सामईन की खिदमत में। और दुआ करना चाहूँगा खुदावंद आलम से कि मेरे अल्लाह इस माह की बरकतों के सदक़े में, बिलखुसूस इस मौलूद के सदक़े में कि जिसकी शब विलादत में हम सब इस वक्त जमा हैं, हमको इस लायक बना दे कि हम रोज़ क़यामत उनके चाहने वाले और उनके शीआ करार पाने का हक़ रख सकें। यकीनन, जैसे कि आगा पिछली नशिस्त में हमारी जो बात हो रही थी उसमें आपने बयान किया था कि जो चांद रात है यानी कि 29 रजब की जो पहली रजब से जो पहली रात है उस रजब के कुछ अमाल हैं, उन अमाल पर कल हमने बात करी थी। उसके बाद फिर आज जो हम बात करना चाहते हैं वो पहली रजब के हवाले से बात करेंगे। पहली रजब क्यों ख़ास है और इस दिन के मौलूद पर रोशनी डालना है आपको ताकि जो बच्चे हैं वो इससे इस्तेफ़ादा कर सकें और मोमिनीन इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। बिस्मिल्लाह। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पहली रजब सन 57 हिजरी जी, ये वो दिन है कि जब मौला इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं। लिहाजा आपकी विलादत के बायस ये दिन शियों के यहाँ बाअज़मत है, इसकी अपनी फ़जीलत है, अपनी बरकतें हैं। चूँकि मौला इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की शख्सियत को अगर आप देखें तो ये तन्हा ऐसे इमाम हैं जो माँ की तरफ से भी और बाप की तरफ से भी एक इमाम मासूम तक पहुँचते हैं। इमाम अलैहिस्सलाम के जो वालिद हैं मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के जो मौला इमाम हुसैन के बेटे हैं, और इमाम की जो वालिदा गिरामी हैं वो हैं फ़ातिमा बिनते हसन के जो इमाम हसन की बेटी हैं। लिहाजा मालूम ये हुआ कि बेटे इमाम हुसैन के इमाम ज़ैनुल आबिदीन, बेटी इमाम हसन की जनाब फ़ातिमा, जब इन दोनों का अक़्द होता है तो उसके नतीजे में खुदावंद आलम दुनिया को ये तोहफ़ा देता है कि जिस तोहफ़े का नाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम। माँ की तरफ से भी आप अलवी हैं और बाप की तरफ से भी आप अलवी हैं, और ये खसूसियत इमाम अलैहिस्सलाम के बाद फिर किसी को भी हासिल नहीं है। अच्छा, यानी कि बाद पाँचवें इमाम के अलावा ये खसूसियत किसी भी इमाम के अंदर नहीं है कि वो अपनी माँ की तरफ से भी इमाम तक उसका सिलसिला पहुँचे और बाप की तरफ से भी वो इमाम की तरफ उसका सिलसिला पहुँच जाए। ऐसा कोई इमामों की फहरिस्त में भी हमें नज़र नहीं आता। आपको बाक़िर इल्मुन नबीयीन कहा जाता है। बाक़िर को अगर हम माना देखना चाहें तो चीरने वाला और फाड़ने वाला, यानी इल्म के दरीचों को खोलने वाला, इल्म की बंद दीवारों को फाड़ने वाला। इतने इल्मी इंकशाफात इमाम अली मकाम की ज़िंदगी में हुए हैं और आपकी बरकत से और आपके सदक़े में इस्लामी दुनिया ने इतने उलूम के मरातिब को हासिल किया है इमाम के सदक़े में कि जितने ना उससे पहले हुए थे ना उसके बाद हो पाए। लिहाजा जैसा हम देखते हैं कि हमारे हर इमाम का अपना एक लक़ब होता है। इमाम शशम को हम सादिक़ कहते हैं, इमाम हफ्तुम को हम काजिम कहते हैं, इमाम हश्तुम को हम रज़ा कहते हैं। उसी तरह से पाँचवें इमाम को हम बाक़िर कहते हैं। नाम आपका मोहम्मद है लेकिन लक़ब आपका बाक़िर है। यानी इतना इल्म आपकी ज़िंदगी में
اتنا زیادہ واضح ہوا ہے لوگوں کے اوپر کہ جو مخالفین تھے وہ بھی کہتے تھے کہ اگر علمی مسئلہ کوئی درپیش ہوتا ہے تو ہم رجوع کرتے ہیں مولا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، اور یہی ایک سبب ہے کہ امام کے بعد آپ کے فرزند یعنی امام مولا جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ اسلام اور شیعت کے اتنے زیادہ مکاتب باز ہو چکے ہیں، گویا اتنے ایسے مدرسے قائم ہو چکے ہیں، میں کہہ سکتا ہوں کہ اتنے شاگرد آپ نے پروان چڑھائے ہیں کہ وہ آج تک ہم کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، اور جتنے شاگرد امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے پروان چڑھائے ہیں، اتنے شاگرد پھر ہمیں کسی اور امام کی زندگی میں دیکھنے کو نہیں ملتے، لہٰذا یہ دن ہمارے لیے بابرکت ہے، یہ رات بابرکت ہے، یہ موقع بابرکت ہے۔ اگر یہ تو بات ہو گئی کہ آپ کی جو جس طریقے سے امام محمد باقر علیہ السلام کا جو لقب ہے اور ان کے جو دور حکومت کی بات کی جائے یا دور امامت کی بات کی جائے تو اس کو بھی بیان کر دیں کہ آپ کا دور امامت کتنے برس کا تھا، اور اس میں کون سے خاص ابھی کیونکہ آپ نے علمی جو کارنامے ہیں وہ بیان کیے تھے تو میں چاہوں گا اس کو تفصیل سے بیان کر دیں تاکہ بچے اس سے استفادہ کر سکیں۔ بسم اللہ۔ ہم اگر امام علی مقام کی زندگی پہ نگاہ ڈالیں تو سن 57 ہجری میں آپ کی ولادت ہے، سن 95 ہجری جیسا ہمیں معلوم ہے 25 محرم سن 95 ہجری کو امام زین العابدین علیہ السلام کا روز شہادت ہے، اور آپ کی شہادت کے بعد امامت کے فرائض کی ذمہ داری آتی ہے مولا محمد باقر علیہ السلام کے شانوں کے اوپر۔ تو آپ کی امامت کا آغاز ہوتا ہے سن 95 سے، اور آپ کی یعنی شہادت کا اگر سال دیکھا جائے تو وہ ہے سن 114 ہجری۔ تو 14 اور 5 تقریباً 19 برس امام علی مقام نے امامت کے فرائض کو انجام دیا ہے۔ 57 آپ کی ولادت ہے، سن 95 میں فرائض امامت کی ذمہ داری کو آپ نے سنبھالا ہے، اور سن 114 ہجری میں آپ کی شہادت ہے کہ جیسا ہم سب کے اوپر واضح ہے، لہذا 19 سال جو دور ہے امام علیہ السلام کی امامت کا، اس دور میں جیسا میں نے عرض کیا کہ علمی کاوشیں بہت زیادہ ہوئی ہیں، البتہ 5 ظالم بادشاہوں کا دور آپ نے دیکھا ہے، ایسے بنی امیہ کے خونخوار بادشاہ ہیں کہ جو دشمن ہیں، امام زین العابدین کے دشمن تھے، مولا امام حسین کے دشمن تھے، اور اب وہ امام کربلا میں بھی آپ موجود تھے، اور کربلا کی جنگ بھی آپ کے ساتھ۔ احسن تم، کربلا کی جنگ میں بھی امام علی مقام موجود ہیں، 4-5 برس کا سن ہے، چونکہ 57 ہجری ولادت ہے اور 60 اور 61 ہجری میں یہ واقعہ کربلا ہوا، تو اس اعتبار سے 4 برس یا اس سے کچھ زیادہ امام علی مقام کا سن ہوگا کربلا کے میدان میں، لہٰذا وہ ظلم بھی آپ نے دیکھا ہے، اس کے بعد کے بادشاہوں کے دور بھی دیکھے ہیں، اور اسی ظالم بادشاہوں کے ہی فریب سے امام علی مقام کو زہر دیا گیا اور آپ اس دنیا سے گئے۔ لیکن اس 19 برس میں امام علی مقام نے اتنے زیادہ گویا فضائل و مناقب جو آپ کے اندر پائے جاتے تھے وہ ایسے آشکار ہو گئے ہیں کہ جو مخالف تھے وہ بھی آپ کا قصیدہ پڑھتے تھے۔ میں نے جیسا عرض کیا کہ شاگرد کو پروان چڑھاتے تھے، قرآنی تعلیم آپ جس طرح سے لوگوں تک پہنچا رہے تھے، تفاسیر کا علم لوگوں تک پہنچا رہے تھے، اخلاقیات، دعاؤں کا ایک پورا سمندر امام علی مقام کی طرف سے لوگوں کے سامنے آ رہا تھا جو آپ کے والد گرامی نے آپ کے حوالے کیا تھا۔ لہٰذا ہم اگر دیکھیں تو یہ وہی دور ہے، امام علی مقام کی جو امامت کا دور ہے، یہ وہی دور ہے کہ جب اسلام فرقوں میں تقسیم ہو رہا تھا، خوارج اپنی فکر لے کر جا رہے تھے، مرجئہ اپنی فکر میں مست تھے، معتزلہ اپنی فکر میں، اور اس طرح سے فقہی اعتبار سے بھی اگر ہم جا کر دیکھیں یا عقائد کے اعتبار سے دیکھیں تو ہر انسان قرآن سے اپنے اعتبار سے ایک مطلب نکالتا تھا اور کہتا تھا یہی اسلام ہے۔ ایسے پرآشوب ماحول میں امام علی مقام نے یہ ضرورت محسوس کی کہ صحیح علمی مراتب مسلمانوں تک پہنچایا جائیں، صحیح علم تفسیر لوگوں تک پہنچایا جائے، اور امام نے جو اس کی کوشش شروع کی اس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہوئے، اور 19 برس میں ایسا دور کہ جس وقت جو ہے بنی ہاشم کے اوپر ایک نگاہیں ایک دم گڑی ہوئی تھیں، اور جس طریقے سے ایک اعتبار سے دیکھیں تو یقیناً، مگر ایک امام علیہ السلام کو یہ ایڈوانٹیج ہم کہہ سکتے ہیں ضرور ملا ہے، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو، کہ یہ وہی دور ہے کہ جب بنی امیہ اور بنی عباس کی حکومتیں اور طاقتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، اور چونکہ وہ آپس میں ٹکرا رہی ہیں اور ان کو حکومت چاہیے، ان کو سیاست کرنا ہے، لہٰذا ایک موقع ایسا بھی ملتا ہے کہ جب امام علی مقام کی طرف سے نگاہیں حکومت کی ہٹی ہوئی ہیں، اور امام کو وہ اتنا نقصان نہیں پہنچا پا رہے ہیں جتنا وہ پہنچانا چاہتے ہیں، اور امام دونوں یعنی امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا ہے اور اپنے شاگردوں کو آمادہ کیا ہے، چاہے وہ قرآن کا معاملہ ہو، چاہے وہ فقہ کا معاملہ ہو، چاہے وہ حدیث کا معاملہ ہو، چاہے ریاضیات ہو، چاہے کیمسٹری ہو یا جغرافیہ ہو، ہر فیلڈ میں اگر آپ دیکھیں گے، ہر میدان میں امام علی مقام نے اپنے شاگرد پروان چڑھائے ہیں اور ان کے ذریعے سے علمی انکشافات ہوتے رہے ہیں، لہذا امام کو باقر علم النبیین کہا جاتا ہے کہ آپ نے پیغمبر اسلام کے علم کو لوگوں کے سامنے آشکار کر دیا۔ اگر یہاں پر جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ امام نے جس طریقے سے اپنے شاگردوں کو بیان کیا ان کا،
تو ان کے شاگرد اور اصحاب کے بارے میں بیان کر دیں کہ کتنے تھے اور ان کے خصائص کیا کیا تھے، وہ بھی بیان کر دیں ان میں چاہتا یہ ہوں کہ میں آپ کو دیکھ کر سناؤں، میں لکھ کر لایا ہوں اس موضوع کے اوپر کچھ. تو امام علی مقام کی اگر بات شاگردوں کی جائے، کتنے شاگرد ہیں آپ کے اور کیا ان کی خصوصیات ہیں، تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے جو تعداد لکھی ہے 442 مرد و زن، یعنی جس میں عورتیں بھی شامل ہیں اور مرد بھی شامل ہیں، اتنے افراد امام کے اصحاب خاص ہیں اور آپ کے شاگرد ہیں. باقر شریف قرشی نے اپنی کتاب حیات الامام محمد باقر علیہ السلام میں 477 افراد کا ذکر کیا ہے. عزیز اللہ تاردی نے امام محمد باقر علیہ السلام کے متعلق 654 افراد کا ذکر کیا ہے کہ اتنے شاگرد امام علی مقام نے پروان چڑھائے ہیں. 6 جو خاص اصحاب ہیں مولا کے، جنہیں اصحاب اجماع کہا جاتا ہے، کہ ان کا خاص نام ہے جو میں ذکر کرنا چاہوں گا، اور ان کے لیے جو ٹرمز استعمال ہوتی ہے وہ اصحاب اجماع. ہم جب علمی کتابوں کی طرف رجوع کریں گے تو یہ لفظ بار بار وہاں دکھائی دیتا ہے. اس میں زرارہ ابن آیون ہیں، اور اس کے علاوہ معروف ابن جربوز کہلاتے ہیں. اس کے علاوہ برید بن معاویہ ہیں، فضیل بن یسار ہیں، محمد بن مسلم ہیں اور ابو بصیر اسدی ہیں. اس کے علاوہ بھی جو ہمارے علماء ہیں، جو شیعہ علماء ہیں، انہوں نے کچھ فقیہوں کے بھی نام لیے ہیں. جس طرح سے اصحاب اجماع کا ذکر ہوا ہے، اسی طرح سے کہا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فقیہ بھی پروان چڑھائے ہیں، کہ ایسے فقہا کہ جو باقاعدہ طور پر قرآن پر نظر رکھتے ہیں، حدیث پر نظر رکھتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے اندر علم فقاہت پایا جاتا ہے، دین کی سمجھ پائی جاتی ہے کہ وہ فتوے دے سکتے ہیں. لہٰذا اگر ہم دیکھیں تو امام علی مقام علیہ السلام نے اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ایک ایسا مدرسہ قائم کر دیا ہے کہ جس کے لیے مشہور ہے کہ 4000 افراد یہاں سے کسب فیض کرتے ہیں اور اسلام کے میناروں کو بلند کرتے ہیں اور توحید کی بانگ کو بلند کرتے ہیں، جو آج تک عالم اسلام کی سب سے بڑی یونیورسٹی جو ہے، سب سے پہلے جو کھلی، وہ اگر وہ دیکھا جائے تو وہ امام علی مقام یعنی محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی کوششوں اور کاوشوں سے ہی وجود میں آئی ہے اور پروان چڑھی. یقین. بہت بہت شکریہ آغا. ہم آخر میں آپ سے ایک سوال اور کریں گے کہ جیسا کہ امام علی مقام کے جو اصحاب ہیں، اور یہ بیان ہو گیا، آپ نے بیان کر دیا، شاگردوں کے بارے میں بیان کر دیا، اور یہ گولڈن پیریڈ رہا عالم اسلام کا کہ جس میں علم کے اتنے زیادہ دریچے کھولے گئے ہیں امام کے ذریعے سے کہ ہر طرف روشنی پھیل گئی دین اسلام کی. ہم چاہیں گے کہ آپ اہل سنت جو برادران ہیں ان کے یہاں امام علی مقام کا مقام و منزلت جو رتبہ ہے وہ بیان کر دیں کیا ہے، اور اس کی اہمیت بھی بیان کر دیں کہ ان کی نظر میں کیا اہمیت رکھتے ہیں امام علی مقام. جی، بہت ہی بہترین اور خوبصورت سوال ہے. اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی ایسی رہی ہے، ان کا کردار ایسا رہا ہے کہ کبھی ان کے دامن پر کوئی داغ جھوٹے سے جھوٹی تاریخ میں بھی نظر نہیں آتا. البتہ فضائل و مناقب پڑھتے ہوئے اور لکھتے ہوئے بہت سے افراد دکھائی دیتے ہیں. امام علی مقام کی اگر بات کی جائے کہ ہمارے اہل سنت برادران اور ان کے علماء نے کیا فرمایا ہے، تو ایک نام آتا ہے عبداللہ بن عطاء مکی کا، کہ جو محدثین اہل سنت میں ہیں اور امام محمد باقر علیہ السلام کے دوستوں میں سے ہیں. دوستوں سے مراد یہ کہ ان کے شاگردوں میں سے. آپ کہتے ہیں کہ میں نے اتنا بہترین عالم، اتنا شاندار عالم کہ جس کے پاس تمام علوم پائے جاتے ہوں، جیسا امام علی مقام کو دیکھا ویسا میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا. یہ میں بہت جلدی آپ کو سنا رہا ہوں، صرف ایک جملے کی صورت میں، وگرنہ ایک پوری تاریخ ہے کہ امام علی مقام کے متعلق کس نے کیا کہا. شمس الدین ذہبی جو محدث ہیں اور مورخ ہیں اہل سنت برادران کے، اور یہ 7ویں اور 8ویں جو وہ کہلاتی ہے صدی، اس کے ایک خاص امام بھی کہے جاتے ہیں. امام ذہبی آپ کو کہا جاتا ہے، خاص عالم ہیں. آپ جب امام محمد باقر علیہ السلام کی تعریف میں لکھنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ علم، عمل، سیادت، شرافت، ثقافت اور متانت میں اگر ان ساری چیزوں کو ایک جگہ کہیں جمع کر دیا جائے اور کوئی شخصیت میں اس کو ڈھالا جائے تو وہ شخصیت سوائے امام محمد باقر علیہ السلام کے اور دوسری نظر نہیں آتی. بلکہ آپ نے یہاں تک کہا کہ آپ امام اور فقیہ اور شائستہ خلافت ہیں. یعنی نہ صرف یہ کہ آپ علمی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے اعلیٰ اور بالا ہیں، بلکہ سیاست کے اعتبار سے بھی
آپ کے اندر یہ ہنر پایا جاتا ہے کہ آپ کو خلیفۃ المسلمین ہونا چاہیے تھا، کہ البتہ ہمارا عقیدہ تو یہی ہے کہ ہمارے ائمہ خلیفۃ المسلمین ہیں، پیغمبر کے خلیفہ ہیں. یہ اور بات ہے کہ ان سے ان کا منصب چھینا گیا، مگر یہ ایک اہل سنت عالم ہے جو امام علی مقام یعنی امام محمد باقر علیہ السلام کی خلافت کے قائل ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر یہ شائستگی تھی کہ آپ کو خلافت تک پہنچنا چاہیے تھا. اسی طرح سے ایک اور بڑا نام جو ہمارے اہل سنت برادران کے یہاں ملتا ہے وہ ابن حجر ہیثمی ہیں، کہ جو فقہاء شافعی میں سے ہیں، اور یہ 10ویں ہجری کا آپ کا زمانہ ہے. لکھتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے اندر جتنا علم پوشیدہ تھا، جتنے حقیقتیں ان کے اندر پائی جاتی تھیں، جتنی حکمتیں اور لطائف اتنے زیادہ انہوں نے آشکار کی ہیں جو ان کے اندر پائے جاتے تھے، کہ دوسرا اور کوئی بھی اس مقام تک نہیں پہنچا کہ اس کے اندر یہ تمام فضیلت ہوں اور اس نے ان کو آشکار کیا ہو. آپ کو باقر العلم کا کہنا بالکل بجا ہے، اس لیے کہ آپ نے علم کے دروازوں کو کھولا ہے، علم کے دریچوں کو باز کیا ہے، اور اپنی پوری زندگی کو اطاعت خدا میں گزارا ہے کہ وہ عارفین اور سالکین کے لیے بھی ایک مشعل راہ قرار پاتے ہیں. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو مخالفین کی طرف سے، کہ جو عقیدہ امامت کے قائل نہیں ہیں، انہوں نے بھی امام علی مقام کی زندگی کو جب پڑھا، اس کو دیکھا اور سمجھا، تو اس بات کی گواہی دی ہے کہ اس وقت اگر سب سے بہتر کوئی نظر آتا ہے تو امام محمد باقر علیہ السلام ہی کی وہ شخصیت ہے کہ جو حقیقی معنی میں وارث علم النبیین بھی ہے اور خلیفۃ المسلمین بھی. آپ کے جو شاگردوں میں جو شاگرد تھے، کیا وہ سب کے سب شیعہ تھے یا مسلمان تھے صرف؟ احسنتم. جس طرح سے آج ہم شیعہ یا غیر شیعہ کو ڈیفائن کرتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں، اس معاملے میں اگر ہم جا کر پرکھیں گے تو نہیں، ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کے 4000 شاگرد تھے سب کے سب شیعہ رہے ہوں، یعنی سب کے سب آپ کو امام جانتے ہوں. نہیں، ایسا نہیں تھا. بہت سے افراد ایسے تھے کہ جو آپ کو امام کی حیثیت سے قبول نہیں کرتے تھے، مگر ایک عالم کی حیثیت سے، کہ اس زمانے میں جس کے پاس قرآن کا علم ہے، اس زمانے میں جس کے پاس حدیث کا سب سے زیادہ علم ہے، وہ شخصیت محمد باقر علیہ السلام کی ہے. البتہ چونکہ ان کے یہاں عقیدہ امامت نہیں پایا جاتا، تو وہ اس طور پر جس معنی میں ہم امام تسلیم کرتے ہیں وہ امام تسلیم نہیں کرتے تھے، مگر شخصیت کا سب کلمہ پڑھتے تھے. یعنی دوسرے بنی امیہ یا بنی عباس کے خلفاء کے قائل رہتے ہوئے امام علی مقام کے فضیلت اور ان کے قصیدے پڑھنے والے افراد. آقا بہت بہت شکریہ. ہم پھر کسی پروگرام میں آپ سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ وقت ہمارا یہاں پر ختم ہوا. اور ایک بار پھر ناظرین کی طرف سے اور تمام حسینی چینل ٹیم کی طرف سے آپ کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور ہم چاہیں گے کہ آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے چھوٹے بچوں کو اور مومنین کو، تاکہ اس سے آج کی جو پروگرام ہے یہاں پر ختم ہو رہا ہے یہ، اور انشاءاللہ کل سے پہلی رجب یعنی کہ جو مومنین ہیں اس ماہ مبارک رمضان کے لیے تیار ہوں گے، اپنے نفس کو پہلی رجب سے تیار کریں گے، اور اس جو مہینہ ہے، جس پاک مہینے کے لیے اس کا استقبال کیا جا رہا ہے، استقبالیہ مہینہ ہے یہ. اور جیسا کہ آپ نے بیان کیا تھا، مومنین پچھلے پروگرامز میں اس بات کو سن چکے ہیں. آج منتظر ہیں کہ کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ. ہم چاہیں گے کہ آپ پیغام دیں، اس کے بعد پھر ہم اس پروگرام کا ختم کریں. پیغام بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ چونکہ یہ شخصیت جس کا نام ہی باقر ہے، جس نے علم کے دریچوں کو باز کیا، تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک امام کا گرویدہ ہونے کی حیثیت سے، ایک شیعہ ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر اخلاقی طور پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے زمانے کے تمام علوم کو حاصل کرنے والے ہوں. جس طرح سے امام علی مقام نے علم اور تعلیم کے اوپر غور اور توجہ دلوائی ہے ہم سب کو، تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں اس علم کو اتارنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے دور کے سب سے بڑے عالم قرار پائیں. علم سے مراد صرف قرآن کا علم یا حدیث کا علم نہیں ہے، بلکہ ہر وہ شے کہ جو انسانیت کو فائدہ پہنچا سکتی ہے، اس کا حاصل کرنا، اس کا علم لینا یقیناً وہ فائدہ مند بھی ہوگا، اور انشاءاللہ امام علی مقام کو سچا خراج عقیدت بھی قرار پائے گا. تو ناظرین، یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا فیض عباس مشہدی صاحب قبلہ، جو کہ اس وقت بات کر رہے تھے ہم سے ماہ مبارک رجب المرجب کے حوالے سے. اور اس ماہ کے حوالے سے جو پہلی رجب کی جو تاریخ ہے وہ ولادت امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے آج بیان کیا آقا نے، اور اس تاریخ کی عظمت و اہمیت بھی بیان کی ہے، جس سے آپ استفادہ کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس پر عمل پیرا ہوں اور ان اعمال کو بھی بجا لائیے جن اعمال کے بارے میں ان پروگرامز میں آپ کو بتایا گیا ہے. اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ جو تعلیمات اہل بیت علیہم السلام کے جو دروس آپ تک پہنچ رہے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں. دیکھتے رہیں حسینی چینل. پھر حاضر ہوں گا انشاءاللہ ایک نئی نشست میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.